बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो धरना दिसंबर के शुरू में दिया जाना था, अब वो नवंबर में करने का ऐलान किया गया है। और धरने से मुराद ये है कि इन्होंने तो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च होगा। तीसरा हफ्ता से मुराद ये है कि यानी 20 या 21 तारीख से जो हफ्ता शुरू होगा, और इसी दिन लाहौर में जलसा है पीडीएम का, उस जलसे से ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। और वो इस्लामाबाद में कितने दिन के दौरान पहुंचता है ये हमें वाज़ेह नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह का प्रोग्राम बन रहा है कि लाहौर से जो जुलूस इस्लामाबाद पहुंचेगा उसको 3-4 दिन सड़कों पर रखा जाएगा। गोया कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में ये धरना इस्लामाबाद में पहुंचेगा। और ये बड़ा एक ड्रामाई फैसला किया गया है कि धरना उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक कि इमरान हुकूमत को ख़त्म नहीं कर दिया जाता या ख़त्म नहीं हो जाती। तो इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि कुछ हलकों की तरफ से अपोजिशन वालों को कहा गया कि आप प्रोग्राम पीछे ले आएँ। शायद इसकी तशरीह ये की जा सकती है कि जितनी जल्दी अपोजिशन को है उससे ज़्यादा जल्दी किसी और को है। और इस जल्दी का एक और मज़र ये ख़बर भी है जो आप तक पहुंच चुकी होगी। ख़बर ये है कि बहुत जल्द, शायद चंद हफ्तों के दौरान या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीनों के दौरान, नवाज़ शरीफ पर जो केसेस हैं नाजायज़, वो या तो ख़त्म हो जाएंगे या उनमें उनको बरी कर दिया जाएगा। ये फ़ैसला हो गया है। ये फ़ैसला कहाँ हुआ है बताने की ज़रूरत नहीं। और इसमें कुछ बातें नवाज़ शरीफ ने भी इसके एवज़ मानी हैं, और उन बातों में वो बातें शामिल है जो मैंने कल के व्लॉग में कही थी कि एक किस्म की एमनेस्टी दी जाएगी कुछ लोगों को, और बदले में हुकूमत बनेगी जिसकी भी उसको हुकूमत करने की इजाज़त होगी। और किसकी हुकूमत बनेगी ये भी बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो सर्वे हैं और जो पब्लिक सेंटीमेंट्स से कोई भी आदमी, कोई भी इदारा किसी भी तरीके से जज कर सकता है। उसके मुताबिक इलेक्शन जब हुए तो मुस्लिम लीग नून ही गालिब अक्सरियत से जीतेगी, और ये बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ जीतेगी। अगरचे इस अक्सरियत के रास्ते में या जमहूरियत को नाकाम बनाने के लिए एक नया खदशा पैदा हो सकता है। और वो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इसका किसी ने मंसूबा बनाया या कोई प्लानिंग चल रही है, लेकिन रास्ता कुछ इस तरह से खुल सकता है जिसका अंदाज़ा हमें सिपाह साहबा और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बयानात से हो जाता है। कि सिपाही साहबा ने कहा है कि जब आपने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी ख़त्म कर दी, उसे कलअदम जो किया गया था वो कार्रवाई वापस ले ली, तो फिर हमें भी बहाल किया जाए। और यही बात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने की है कि हम अगरचे बतौर सियासी जमात मौजूद है, लेकिन हम पर पाबंदियाँ हैं। हम अपने दफ्तर नहीं खोल सकते, अपने दफातर नहीं जा सकते, हमारा 90 भी बंद है, हमारा सेक्रेटेरिएट भी बंद है, वो सब खोला जाए। और उन्होंने बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया, और ऐसा ही बाज़ाब्ता मुतालबा सिपाही साहबा ने किया है। और कलअदम तहरीक तालिबान, जिस पर रियासत की तरफ से कई साल तक ये दावा किया जाता रहा कि वो 80,000 पाकिस्तानियों की कातिल है, जिनमें इतने हज़ार फ़ौजी हैं और बाकी इतने हज़ार शहरी हैं, तो उनको भी आम माफ़ी दे दी गई है। इमरान खान की तरफ से उनको आम माफ़ी मिल गई है। अब वो बेगुनाह हैं और फरिश्ता सीरत लोग हैं तालिबान के, और उनसे सीज़ फायर हो गया है। उनके किसी कातिल के ख़िलाफ़, चाहे उसने किसी बम धमाके में 100 को मारा हो, चाहे 50 को मारा हो, चाहे उसने 6 फ़ौजी शहीद किए हों या 10 सिविलियन शहीद किए हों, उनको बिल्कुल एक आम माफ़ी दे दी गई है। और पाकिस्तान में ये मिसाल कायम कर दी है दुनिया के सामने कि आप बड़े बड़े कत्ल, 80,000 कत्ल जो है उनको एक कलम की एक जुम्बश से माफ़ कर सकते हैं। तहरीक तालिबान बहाल हो गई है। पंजाब में JUI की जो झैली तहरीक थी, यानी गार्ड्स की तहरीक, उस पर भी पाबंदी ख़त्म हो गई है। खैर उस तरह की कलअदम तंजीमों में नहीं आती, ना तो उसने कोई दहशतगर्दी की, ना कानून तोड़ा, ना शहरी इमला को नुकसान पहुँचाया। उन पर कोई केस नहीं है। अंसारुल इस्लाम उसका नाम है तहरीका में, तो उस पर तो पाबंदी नाजायज़ लगी थी। लेकिन बहरहाल ये जो फहरिस्त बन गई है उसमें 3 तहरीकें अब तक कलअदम बहाल हो चुकी हैं, तहरीक लब्बैक और ये अंसार, और फिर ये जो तहरीक तालिबान है, उनको अभी पाबंदी उनसे उठाई नहीं गई है। लेकिन जब मुआहदा हो गया तो ये दरअसल ऐलान है कि पाबंदी भी किसी वक्त उठाई जा सकती है। अगरचे अपोजिशन ने असम्बली में ये मुतालबा किया है कि इतना बड़ा इक़दाम पार्लियामेंट की मर्ज़ी के बगैर हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन हुकूमत ने ये कर दिया है। और हुकूमत के इसके पीछे कुछ मज़मूम मकासद हैं, लेकिन उनका पूरा होने का वक्त गुजर गया है। अब हुकूमत के हाथ इस हवाले से कुछ नहीं आएगा। यहाँ ज़मीनी तौर पर मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले एक इत्तला दे दूँ
کہ یہ جو تحریک لبیک پر پابندی ختم ہوئی ہے، اس کی کہانی یہ ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں ٹھیک ہے، جب وہ بہت دباؤ میں آ گئے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں باقی سارے مطالبات منظور کر لیتا ہوں، ان کے لوگوں کے نام بھی شیڈول سے نکال دیتا ہوں جو شیڈول 4 ہے، اور ان کے لیڈر بھی رہا کر دیتا ہوں، مقدمات بھی ختم کر دیتا ہوں، فلاں فلاں، یہ سارے مطالبات میں مان لیتا ہوں، لیکن اس پر پابندی میں ہرگز نہیں ہٹاؤں گا، یہ کل عدم ہی رہے گی، کیونکہ یہ بنیادی طور پر دہشت گرد تنظیم ہے۔ یہ عمران خان نے موقف اپنی کیبنٹ کے اجلاس میں، اپنی پارٹی کے اجلاس میں اور سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں بھی جو پچھلی مرتبہ ہوا تھا، معاف کیجیے، یہ جو اعلیٰ حلقوں کے ساتھ اس کی جو ملاقات تھی اس میں بھی اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، اس پر سے پابندی اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن پھر جب کہیں سے کوئی ڈانٹ پلائے گی کسی ذرا ٹھوس انداز میں، تو جس کے سامنے یہ عمران خان جو ہے بھیڑ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو پابندی اٹھانا پڑے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کل پرسوں کی بات ہے کہ کیبنٹ نے اس مسئلے کو لٹکانے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ مسئلہ لٹک گیا تھا، لیکن پھر جب ڈانٹ آئی تو پلک جھپکتے میں کابینہ نے وہ نوٹیفیکیشن دے دیا۔ تو یہ تو تحریک لبیک کی کہانی تھی۔ اب اس کا آگے بات کو میں آگے یوں بٹھا رہا ہوں کہ سپاہی صحابہ، اس کے بعد سپاہی محمد بھی یہی کہے گی کہ ٹھیک ہے، ہم نے 80,000 تو نہیں مارے، ہم نے تو چند ہزار مارے ہیں۔ لشکر جھنگوی بھی میدان میں آ جائے گا کہ جناب ہم نے بھی 80,000 نہیں مارے، ہم نے بھی چند ہزار مارے ہیں۔ اسی طرح اور جو کلعدم تنظیمیں ہو گئی ہیں، اور یہ سب ان کو یا پھر بحال کرنا پڑے گا یا پھر کوئی وجہ بتانی پڑے گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب تحریک لبیک اور تحریک طالبان کو یہ رعایت مل سکتی ہے تو باقی تنظیموں کو کیوں نہیں؟ اور ساتھ ہی پھر وہ لشکر طیبہ جس نے پاکستان میں ایک بھی آدمی نہیں مارا، یا جماعت الدعوہ جس نے تو پاکستان کے باہر بھی کسی آدمی کو نہیں مارا، لشکر طیبہ کو تو اس بنیاد پر بین کیا گیا کہ وہ کشمیر میں جا کر کراس بارڈر ٹیررزم کرتی تھی۔ جب وہ کرتی تھی اس وقت اس کا نام تھا جہاد کشمیر، جب پابندی لگائی گئی تو اس کو کراس بارڈر ٹیررزم کا نام دے دیا گیا۔ اس کے بعد جماعت الدعوہ یہ لشکر طیبہ والوں ہی کی تنظیم ہے، لیکن اس کا دائرہ جو تھا وہ صرف دعوتی تھا، اس کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے خود 2 شعبے بنائے ہوئے تھے، جہاد کے لیے وہ بین ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، تو صرف یہ جماعت الدعوہ رہ گئی جس کا کام تھا تعلیمی ادارے، اسکول، مدرسے، یتیم خانے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کام، اکیڈمک قسم کے کام، تو ان کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ تو اب سوال یہ ہوگا کہ یہ اس جماعت کا کیا بنے گا، اس جماعت پر پابندی پھر کیوں نہیں اٹھائی جا سکتی؟ یعنی ایک قسم کا یہ مسئلہ نیا پیدا ہو گیا ہے ریاست کے سامنے، اور اگر یہ سب تنظیمیں بحال ہو جاتی ہے فرض کیجئے، تو پھر کیسی رونق لگے گی پاکستان کے سیاسی اور سماجی تھیٹر میں، آپ اس کا اندازہ لگا لیں۔ یعنی وہ مشرف کا دور اور مشرف سے پہلے کا دور، ضیاء الحق کا دور، وہ سارا واپس آ جائے گا، بم دھماکے، قتل و غارت گری، تفصیل کیا بتانی ہے آپ کو، یاد ہے کہ کیا کچھ یہاں ہوتا رہا، تو کیا وہ سارے کا سارا دور پھر واپس آئے گا اور کراچی کو پھر ایم کیو ایم کے حوالے کیا جائے گا؟ یعنی یہ کسی کی پلاننگ، کسی کی سازش، کسی کا فیصلہ، اس طرح کی میں بات بالکل نہیں کر رہا، ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں۔ لیکن اب یہ جو دروازہ کھول دیا ہے عمران خان نے، تو اس دروازے کو بند کیسے کیا جائے گا؟ چلیے اگر تحریک لبیک کی حد تک معاملہ رہتا تو پھر بھی وہ ایک بات تھی، کیونکہ تحریک لبیک پر دہشت گردی اس طرح کی کرنے کا الزام نہیں ہے، اس پر الزام ہے کہ اس نے قانون شکنی کی اور ناجائز طور پر پولیس والوں کا قتل کیا۔ لیکن باقی جو تحریک طالبان ہے اس پر تو ریاست پورے شد و مد سے کنونس کرتی رہی ہے، پوری دنیا کو بھی، پاکستان کو بھی، بلکہ دنیا میں ہر جگہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جیسی جنگ ہم نے لڑی ہے دنیا میں کسی اور نے نہیں لڑی، امریکہ نے بھی نہیں لڑی، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے جتنی قربانی دی اور کسی نے نہیں دی۔ تو اب اسی تحریک لبیک کو نیک پاک اور معصوم فرشتہ بنا کر جب ہم نے پیش کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو پھر یہ جو راستہ کھلے گا یہ کہاں تک جائے گا؟ اور اگر یہ راستہ کھل گیا تو ظاہر ہے کہ جو جمہوری حکومت آئے گی، چاہے وہ مسلم لیگ کی ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو، تو اس کے سامنے پھر وہ سارا دہشت گردی کا، بدامنی کا، قتل و غارت کا، فساد کا وہ سارا تھیٹر کھول کر اس کے درمیان میں منتخب حکومت کو بٹھا دیا جائے گا۔ تو یہ ایک نئی الجھن اور نیا بکھیڑا شروع ہو گیا ہے جس سے نکلنے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ تو ناظرین، یہ ہر دھرنا جو ہے یہ اب نومبر کا جو مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو ہم سوچ رہے تھے کہ جنوری، فروری یا مارچ میں کوئی فیصلہ ہوگا حتمی، لیکن اب لگ رہا ہے کہ یہ شاید پہلے ہی معاملہ سمیٹ دیا جائے۔ میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو
انہوں نے کہا کہ شاید واحد کوئی نہیں ہے، اب یہ معاملہ جو ہے یہ نمٹنے جا رہا ہے اور سمٹنے جا رہا ہے۔ ناظرین، کل کے جو سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں عمران خان تو خیر آیا نہیں، ظاہر ہے اس کو سیکورٹی افغانستان پاکستان اس طرح کے امور سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کی ساری تگ و دو دہاڑی لگانے پر ہے اور وہ دہاڑی لگا رہا ہے۔ اب شوگر اور آٹے میں دہاڑی لگ رہی ہے، اس کی تفصیل بڑی خوفناک ہے کہ کس طرح ملوں سے چینی اور آٹا خریدا جاتا ہے اور کس طرح جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہے چینی تو ان کو نگرانی میں لیا جاتا ہے، پھر اس کو بلیک میں فروخت کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے افسروں، پی ٹی آئی کے عہدیداروں اور سرکاری افسروں کے ذریعے سے بلیک کیا جاتا ہے، اور یہ سارا بلیک کا پیسہ کہاں پہنچتا ہے؟ ایک حصہ پی ٹی آئی والوں کو ملتا ہے اور دوسرا حصہ پی ٹی آئی والے پوری ایمانداری سے اپنے گرو کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ واحد کام ہے جو پی ٹی آئی ایمانداری سے کر رہی ہے، تو وہ اس کو تو دہاڑی لگانے سے فرصت ہی نہیں ہے، تو اس نے کہاں آنا تھا اجلاس میں۔ بہرحال اس اجلاس میں آرمی چیف کی طرف سے ملکی معیشت پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ الفاظ کو چھوڑیے، مطلب یہی تھا کہ معیشت کی صورتحال جو ہے وہ بہت پریشان کن ہے، اور ظاہر ہے میکسیمم حد تک پریشان ہے کہ ہمارا جی ڈی پی ہمارے قرضوں کے برابر آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس پاکستان میں اپنا کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ہے خزانے میں، تو یہ تو تباہی اور دیوالیہ ہونے کی نشانی ہے۔ بہرحال اس سے ایک بات یاد آئی 4 سال پہلے، ناظرین، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پاکستان کی معیشت تیزی سے اوپر اٹھ رہی تھی، تمام عالمی ادارے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ 8% تک جا سکتا ہے، اور یہ ترقی پذیر ملکوں میں صفحے اول میں پاکستان آ رہا ہے، اور ڈالر 100 روپے کا تھا، باقی چیزوں کی قیمتیں بھی آپ کے علم میں تھی، لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ معیشت کی حالت اتنی اچھی نہیں۔ اور ناظرین، تاریخ میں یہ بات ریکارڈ ہے کہ اس بیان کے بعد پاکستانی معیشت کے برے دن شروع ہو گئے، اور یہاں تک کہ اب اس وقت پاکستان کی معیشت ایک کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے، ایک ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ اگر یہ بیان نہ دیا جاتا تو شاید پاکستان کی معیشت اتنی برے حالت کو نہ پہنچتی۔ اس کے بعد جو کھیل ہوا، ایک سازش ہوئی، پاناما کیس ہوا، اور لمبی فہرست ہے، اگر اس ایک ایک سطر میں بھی بیان کیا جائے جو کچھ ہوا تو اسی پر سارا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ تو اب وہاں بہرحال ان کو احساس ہو گیا ہے، وہ مان رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ نواز شریف کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ سر عام اس غلطی کا اعتراف کیا جائے، معافی چاہے نہ مانگی جائے لیکن اعتراف کر لیا جائے، لیکن وہ ظاہر ہے کیسے اعتراف کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور بڑا نازک مرحلہ ہے، اس کا نقصان بہت دور تک جائے گا۔ تو سنا ہے یہ ہے کہ اس نقطے پر کمپرومائز ہو گیا ہے، اور اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ جو میں نے بتا دیا ہے۔ ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ اور دھرنا کسی فیصلے تک پہنچے گا، کسی معاملے تک پہنچے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف پر جو مریم نواز شریف پر جو شہباز شریف پر کیس ہیں، جو گھڑے گئے ہیں، جو واٹس ایپ پر جن کے آرڈر دیے گئے اور جن کے بارے میں ثاقب نثار نے دوسرے ججوں سے یہ کہا کہ ہم نواز شریف کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، اس لیے اندھا دھند فیصلے دو، تو وہ سارا پروسیس جو ہے اب ڈیفیوز ہوگا، وہ ریورس ہوگا یا جو بھی ہوگا۔ بہرحال ایک ریکارڈ، تاریخ کا جو ریکارڈ ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی دوران جو الیکشن کمیشن نے رپورٹ جاری کی ہے ڈسکہ دھاندلی کی، اس کا تیسرا حصہ کل آیا جو زیادہ خوفناک ہے، جس میں وہ ڈپٹی کمشنر اعتراف کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، یہ انکشاف کر رہا ہے کہ اس پر حکومت نے دباؤ ڈالا تھا، حکومت نے حکم دیا تھا کہ دھاندلی کی جائے، اور ان احکامات میں فردوس عاشق اعوان اور وہ عثمان ڈار یہ بھی شریک تھے۔ یہ بہت بڑا ماجرا ہے جس پر اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ اس پر سو موٹو نوٹس لے۔ میرا خیال ہے کہ وہ سپریم کورٹ اس طرح کے نوٹس نہیں لے گی، یہ آپ کو خود ریٹ دائر کرنی پڑے گی کہ الیکشن کمیشن کے اس بیان کی روشنی میں مقدمہ درج کیا جائے یا کارروائی کی جائے، چاہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں یا سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ یہ بیان دینا کافی نہیں، لیکن بیان وہ عدالت کارروائی کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ الیکشن کمیشن کے جو رپورٹ آئی ہے یہ بذات خود ہی تباہ کن ہے، اور حکومت کا بستر گول کرنے کے لیے یہ اکیلی رپورٹ کافی ہے۔ اور جہاں تک عدالتی کارروائی کا تعلق ہے تو اس میں ایک نیا باب بھی ایڈ ہو گیا ہے، وہ ہے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے پنڈورا لیکس کے حوالے سے پٹیشن دائر کر دی ہے، اور سپریم کورٹ سے عدالت سے کہا ہے کہ وہ اس پر فیصلہ کرے، کیونکہ پنڈورا لیکس میں جن وزیروں کے نام آئے تھے کہ ان کی اوورسیز جائیدادیں ہیں، آف شور کمپنیاں ہیں اور ناجائز اثاثے ہیں،
تو وہ کابینہ کے وزیر ہیں، اور عمران خان کا یہ بیان تھا ماضی میں کہ اس طرح کے اسکینڈل میں جس کا نام آ جائے پہلے اس کو استعفیٰ دینا چاہیے، پھر جب اگر وہ کلیئر ہو جائے تو واپس آ جائے۔ تو لیکن عمران خان اس پر ہاتھ نہیں ڈال رہا، اور پرسوں ہی رپورٹ آئی تھی کہ عمران خان نے جس جعلی تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا، ظاہر وہ فراڈ تھا، دھوکہ تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ کمیشن بنے گا اور کوئی رول رعایت نہیں کرے گا۔ اس کمیشن نے اتنے 2 مہینے ہو گئے، ابھی تک اس نے کوئی اپنا اجلاس تک نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب وہ ٹوٹل فراڈ تھا۔ تو سراج الحق کی اس عدالتی ریٹ پٹیشن کا کیا انجام ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ماضی میں 4 سال پہلے جب پاناما لیکس آئے تھے تو اس میں بھی سینکڑوں نام تھے اور کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، جبکہ ثاقب نثار کا بیان تھا کہ یہ کارروائی ہوگی، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ کارروائی صرف سیاسی مقاصد کے لیے ہوئی اور نواز شریف کے خلاف ہوئی، جبکہ نواز شریف کا نام اس میں شامل بھی نہیں تھا۔ تو جب ان سینکڑوں مجرموں کے خلاف کسی نے کچھ نہیں کیا تو یہ پنڈورا لیکس کے مجرموں کے خلاف کوئی کچھ کیوں کرے گا؟ بہرحال سراج الحق کا یہ اقدام ٹھیک ہے، کم سے کم وہ معاملہ ریکارڈ پر تو لے آئے ہیں کہ قانونی چارہ جوئی کے لیے فریاد ہم نے کی تھی، کسی نے سنی نہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے لیکن اس سے ایک رائے عامہ میں اس پر بحث اور تبادلہ خیال ضرور ہوگا، اور پریس میں بھی کچھ باتیں آئے گی۔ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے طور پر پنڈورا لیکس کے حوالے سے اقدامات کرے۔ تحریک جو چل رہی ہے، جو دھرنا، لانگ مارچ، جلسے جلوس، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے متوازی یہ کام کرنا بھی اس پر قرض ہے، قوم کا قرض ہے، یہ بھی اسے کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین انشاءاللہ مزید باتیں کل کے ولاگ میں ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔